नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमामी बिरादरान इस्लाम को ईद उल फित्र की कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद। आपको भी। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदर इजलास, डाइस पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मदह खानाने रसूल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नकीब इजलास, भिवंडी की सनती सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, दीनी नौनिहालों, आइए हम और आप इंतहाई खुलूस के साथ सबसे पहले नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम अहमद मुश्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार फिर पढ़िए, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाना इसको थोड़ा सा। मोहतरम सामीन, मुझसे पहले आपने एक बहुत ही मालूमाती, तफसीली और जामे गुफ्तगू से इस्तिफादा किया है और चिश्ती साहब चिश्ती रंग में बेशक हम लोगों की खिदमत कर रहे थे। अब एक कादरी की बारी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर चिश्तियत से मजबूत रिश्ता जोड़ते हुए। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह। हजरात, सबसे पहले तो मैं यहां की इस मजलिस को मुनक़िद करने वाले जुमला अराकीन को कल्ब की गहराइयों से दुआएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि हर साल ईद की सच्ची खुशी मनाने का ईद के दूसरे दिन अल्लाह और रसूल के जिक्र के साथ इस सरजमीन पर वो एहतमाम करते हैं, हमें और आपको दुनिया और दारैन की सआदतों से मालामाल होने का मौका देते हैं। ये एक अवामी दरसगाह है जिसमें आने वाले खतीब और मुकर्रिर अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम की बेहतरीन तालीमात का खुलासा पेश करते हैं। आज की इस बज़्म सुखन में मेरा जहन इस तरफ गया
کہ مسلم سماج تعلیمی اعتبار سے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کا بہت بڑا گروہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو مدارس عربیہ کا رخ کرتا ہے۔ بے شک۔ جہاں تک دنیا اور آخرت کے حسنات کو اپنی زندگی میں جمع کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے تو دعا ہمارے پروردگار نے ہمیں سکھلائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے، بے شک، اور اے ہمارے رب ہمیں اچھی آخرت دے۔ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے شعلوں سے محفوظ کر دے۔ دنیا بھی چاہیے ہمیں، آخرت بھی چاہیے ہمیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے جو معاش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مدرسوں میں دینی تعلیم ہوتی ہے جو معاد کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں معاش بھی چاہیے اور معاد بھی چاہیے۔ ہمیں ہر وہ ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم خوشحال قوم کی شکل میں نظر آئیں، بدحالی سے بچیں، کسی کے محتاج نہ ہوں، محتاجوں کی مدد کرنے کے لائق بن سکیں۔ آخرت کے لیے ہمیں سرمایہ آخرت چاہیے تاکہ میدان محشر میں اس کڑی دھوپ سے نجات حاصل ہو، پلسرات پر گزرنے میں آسانی ہو، جہنم کے شعلوں سے محفوظ رہیں اور جنت الفردوس مرد مومن کا استقبال کرے۔ فی زمانہ مدرسوں میں جن بچوں کی تعلیم ہوتی ہے ان میں سے اکثریت دنیاوی معاملات اور مسائل سے نابلد اور ناآشنا رہ جاتی ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ہمارے مسلم بچے دین کی تعلیم سے یکسر ناآشنا اور نابلد رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گیپ ہے اور اس گیپ کو بھرنا ضروری ہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں دین کے باب میں اور دین کے عنوان کے ساتھ جو باتیں زیادہ طور پر سمجھائی جاتی ہیں وہ اکثر فقہی مسائل سے متعلق ہوتی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نوافل، تہجد، چاشت، اس طرح کی عبادتیں، اور صرف اتنی ہی عبادت و ریاضت کو ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ مکمل اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا عنصر ضرور ہیں، اسلام کی پہچان ضرور ہیں، اسلام کے فرائض ضرور ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت کچھ ہے جس بنیاد پر اعمال کی یہ حسین عمارت
خوشنما منظر پیش کرتی ہے۔ میں آپ کی سماعت کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح سنجیدگی کے ساتھ پچھلے کئی برسوں سے آپ مجھے سنتے آئے ہیں، اس وقت بھی اس خالص پیغام کو بغیر کسی نعرہ بازی کے افہام و تفہیم کی منزل میں، سمجھنے اور سمجھانے کی منزل میں اس کے ساتھ آپ انصاف کریں گے۔ حضرات، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے اعمال اسلام سے تو کسی طرح واقف ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ واقف ہو جاتے ہیں یا بہت کچھ واقف ہو جاتے ہیں، مگر عقائد اسلام سے جو بنیادی ضرورت ہے اس سے ہمارے بچے اکثر ناواقف رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اعمال اور ایمان میں فرق کیا ہے، کفر اور اسلام کی پہچان کیا ہے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں آج گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، پہلی حیثیت حاصل نہیں۔ اسلام میں پہلی حیثیت عقیدے کی ہے، سیکنڈ حیثیت عمل کی ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ عمل لاکھ بہتر ہو، عقیدہ اگر مستحکم نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو سارے اعمال عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر ہباء منصورہ کر دیے جاتے ہیں، ہوا میں تحلیل کر دیے جاتے ہیں، اور ان اعمال کی رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت قرار نہیں پاتی۔ یہ اسلام میں اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نتیجتاً آپ کو میں اس دور میں لے چلوں جو دور 610 عیسوی سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا تاج پہنے ہوئے غار حرا سے نیچے اترے اور دنیا انسانیت کے سامنے آپ نے اسلام کا حقانیت سے بھرا ہوا پیغام پیش کیا۔ مکے کی سرزمین پر بنیادی طور پہ عقیدے کی بات کی گئی، اور عقیدے کے باب میں بھی، عقیدہ کہتے ہیں فیتھ کو، یقین کو، 3 باتیں خصوصی طور پر سامنے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ توحید پیش کیا، عقیدہ رسالت پیش کیا اور عقیدہ آخرت پیش کیا۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں کسی انسان کے مسلمان ہونے کی قبولیت کے سلسلے میں۔ اللہ ایک ہے۔ 13 سال کا مکی قرآن کثرت کے ساتھ وحدانیت کی تبلیغ زبان رسالت سے کر رہا ہے۔ رسالت کی تبلیغ خود رسالت کا تاجدار کر رہا ہے۔ عقیدہ آخرت کی نمائندگی انسانیت کا نمائندہ اور نجات دہندہ کر رہا ہے۔ وحدانیت کسی بھی انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی کڑی ہے اور سب سے مضبوط دلیل ہے۔ دنیا میں خدا کو ماننے کا تصور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید پیش کیا گیا وہ بھی پروردگار کے قائل تھے، خدا کی پوجا کر رہے تھے، اللہ کو اللہ مان رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے
خدا ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، مگر ایک خدا کے بجائے کئی ایک خداؤں کو ماننے کا تصور ان کے ہاں قائم تھا۔ اکیلا خدا کائنات نہیں چلا سکتا، اکیلے خدا کے بس کی بات آسمان و زمین کا نظام نہیں ہے، اس لیے اس کے سہیوگی اور مددگار بے شمار خدا ہیں، اور انہی مددگاروں کے ذریعے سپریمو اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ تھی ذہنیت ان کی، یہ تھا عقیدہ ان کا، اور اسی عقیدے کے نتیجے میں کہیں لات جیسا بت، کہیں منات جیسا صنم، اور کہیں عزا جیسی دیوی کو وہ پوجتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، اور عقیدہ توحید انہی کی ضرورت نہیں تھا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی ضرورت تھا۔ تو نبی کریم نے اپنے اولین مخاطبین کو عقیدہ توحید سے روشناس کروایا۔ جب ایک خدا کی بات کی، سارے باطل خداؤں کی تردید کر دی، تو کفار و مشرکین میں بے چینی پیدا ہوئی۔ شروع میں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حقانیت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا ہے اور کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، تو ان کی بے چینی بڑھ گئی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی یلغار کر دی۔ مگر عقیدہ توحید جس دل میں اور جس دماغ میں رچ گیا، بس گیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ پتھر بھی اس ایمانی کلیجے کو چبا نہ سکے، لوہے کی گرم سلاخیں بھی ان کے ایمان کی مضبوطی کو پگھلا نہ سکی، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ دو اور کچھ لوگ کے بیوپار کا راستہ پیدا کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رؤسائے قروء قریش کے کچھ مندوبین، جن میں بڑا مشہور نام عاص بن وائل سہمی کا ہے، امیہ بن خلف کا ہے، اس طرح سے 5 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن حضور کے پاس آیا۔ یہ چیزیں اور یہ باتیں مدارس عربیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو تو آسانی سے مل جاتی ہیں، چونکہ سبجیکٹ وہی ہے، مگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے اپنی اس اسلامی تاریخ کے عقیدے سے اکثر و بیشتر ناواقف رہتے ہیں۔ ضروری ہے ان بچوں کو مولڈ کرنے کی، ان بچوں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، تاکہ ہمارا بچہ کالجوں میں جا کر عیسائیت اور کفر اور شرک سے متاثر نہ ہو سکے، اور عقیدہ توحید کے معاملے میں وہ اب مضبوط دیوار بن کر کے کھڑا ہو جائے۔ اگر عقیدہ توحید متزلزل ہوا، اگر عقیدہ توحید ڈگمگایا، تو کسی عمل کا کوئی بھی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی پاک کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کی سرزمین کا خون چکا منظر نگاہ میں رکھیے، ابو جہل کا سنسناتا ہوا پتھر اور رسول اللہ کی زخمی پیشانی دیکھیے، ہجرت مکہ پہ نگاہ ڈالیے، دار الندوہ میں میٹنگ کے ذریعے رسول پاک کے قتل کی سازش دیکھیے۔ کوئی ایسی مصیبت نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل نہیں کی گئی، مگر اللہ کے حبیب نے ہر مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ جان جائے تو جائے، مگر عقیدہ توحید کو ضرب نہیں پڑنی چاہیے، اور عقیدہ توحید کہیں سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔
پوری سیرت مصطفیٰ اللہ کی وحدانیت کی مکمل تفسیر ہے، تعبیر ہے، توضیح ہے، تشریح ہے۔ چند لوگ آئے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیجئے، باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، ماں بیٹی سے ناراض، ہر گھر میں عقیدے کی جنگ چل پڑی، اور اس جنگ کے تصادم میں لوگ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو رہے ہیں اور رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس کچھ تجاویز لے کر آئے ہیں، صلح کی تجویز، آپس میں مصالحت کی تجویز۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہیے، تو انہوں نے کہا ایسا کریں کہ جس خدا واحد کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق 1 سال تک ہم اس خدا واحد کی پوجا کریں گے، اور ہم سے معاہدہ کیجئے کہ 1 سال کے بعد ہمارے بتوں کو خدا سمجھ کر آپ پوجئے اور آپ کی ملت اسلامیہ اس کی عبادت کریں۔ اس طرح ہمارے اور آپ کے بیچ مصالحت کا ایک راستہ نکل آئے گا، اور یہ جو شورش اور طوفان برپا ہوا ہے اس کا زور تھم جائے گا۔ اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی بات آتی تھی تو آپ فرمان الہی کا انتظار کرتے تھے۔ یہ تمام تر چیز ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ تھا، نہیں، بلکہ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی حکومت اپنے کلکٹر کو ضلع کا اختیار دیتی، اور کچھ لوگ اس کلکٹر کے پاس آ کر اپنی کچھ ناجائز خواہشات رکھتے ہیں۔ کلکٹر جانتا ہے کہ ان ناجائز خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مجھے یہ کرنا ہے، نہ میں اس کام کے لیے مامور کیا گیا ہوں، مگر وہ اپنی طرف سے جواب دینے کے بجائے ایسی ناجائز خواہشات اور مطالبات کو رکھنے والوں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب ذرا ہم حکومت سے معلوم کر لیتے ہیں، حکومت جیسا فیصلہ دے دے گی ہم وہ فیصلہ آپ کو سنا دیں گے۔ سلطنت کائنات کا شہنشاہ ہے پروردگار، رب العالمین، مالک السماوات والارض ہے، ذرے ذرے پہ حکمرانی پروردگار کی ہے، اور اس پروردگار کے وزیر اعظم کا نام ہے مصطفیٰ۔ اس نے اپنی پوری ملکیت کو چلانے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اختیار دیا، میرے حکم کا امپلیمنٹیشن آپ کریں، میری مرضی کو دنیا میں نافذ آپ کریں۔ بے شک مصطفیٰ نے نافذ کرنا شروع کیا۔ جو لوگ جائز مطالبات لے کے آتے تھے، اللہ کے حبیب قانون کی بنیاد پر ان کے جائز مطالبات کو قبول کر لیتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو ناجائز مطالبات لے کے آئے، حضور جانتے تھے کہ یہ کام نہیں ہوگا، نہ اس کام کے لیے میں آیا ہوں، میں تو اسی کو غارت کرنے کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، بے شک مگر حضور اس کا جواب دینے کے بجائے یہ فرماتے ہیں کہ میں ذرا اپنے شہنشاہ سے پوچھ لوں، بے شک سبحان اللہ۔ ذرا میں اپنے مالک و مختار سے پوچھ لوں، کائنات کے مولا سے پوچھ لوں، سلطنت کائنات کے والی سے پوچھ لوں، واہ اپنے پیدا کرنے والے رب سے پوچھ لوں، تمہارے لیے سیدھی راہ منتخب کرنے والے سے پوچھ لوں، جیسا حکم آئے گا میں تمہیں سنا دوں گا۔ یہ بات انہوں نے کی ہی تھی، نبی پاک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی،
کفار کے اس عقیدے سے رسول کا دل ملول ہوا، سدرۃ المنتہا کی بلبل جناب جبریل کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پوری سورہ کافرون لے کر نازل ہو گئے سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ، آپ کے رب کا فرمان اس سلسلے میں دو ٹوک جواب کی شکل میں آ گیا۔ پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ جواب بھی آیا تو بڑا سخت، اور جواب کبھی سخت دیا جاتا ہے، کبھی نرم دیا جاتا ہے، جیسا ماحول ہو اس ماحول کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ بے شک، انسانیت کے نمائندے کا یہی طرز امتیاز ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کی غیرت شرک کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ اللہ کی غیرت شرک کے معاملے میں بہت نازک ہے۔ پروردگار مشرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بے شک، مشرک کے علاوہ اس کی مرضی پر ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بلا حساب کتاب لیے ہوئے بخش دے۔ اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اس کے فیصلے میں کوئی دخل دینے والا نہیں، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی مدد اور شفاعت کرنے والا نہیں۔ بے شک، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب العالمین کے حکم کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کا طلبگار بنے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بے میل عقیدہ دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ ہمارے زمانے میں ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، میرے پروردگار 1 گھنٹے کا موقع میرے معبود دے دے تاکہ تیرے بندوں پر تیرے کلام کی بارش ہو جائے، بے شک، اور اس کے بعد یہ زمین پیاسی ہے، مالک تو آسمان سے بارش بھی برسا دے، اور اس کے باوجود اگر برستی ہے تو ہی علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے تجھ سے بہتر حافظ اور محافظ کون ہو سکتا ہے۔ بے شک، حضرات، قل یا ایھا الکافرون پہ نگاہ ڈالیے، کہہ دیجئے ہے کافروں۔ اب زمانہ بدلتا گیا، لوگوں نے کفر کی تعبیریں بھی بدلنی شروع کر دی۔ فی زمانہ جس جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں لفظ کافر بولنے سے بھی بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے مرعوب کر دیا، اور اس لفظ کو گالی کے طور پر مسلمان استعمال کرتے ہیں، یہ غیر مسلموں کے دماغ میں ڈال دیا۔ آپ تو صاحب ہمیں کافر کہتے ہو، آپ تو ہمیں گالی دیتے ہو۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لفظ کافر گالی نہیں، یہ کسی کے عقیدے کی صفت کا اظہار ہے۔ کہہ دیجئے اے کافرو۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، بے شک، جو عقیدہ توحید کا انکار کر دے، عقیدہ رسالت کا انکار کر دے، عقیدہ آخرت کا انکار کر دے۔ اس کا مطلب، کافر کا مطلب یہ ہوا اے منکرین صداقت، بے شک، سبحان اللہ۔ اے سچائیوں پر پردہ ڈالنے والوں، اے سچائیوں کا انکار کرنے والوں۔ اللہ سب سے بڑی سچائی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی سہیم نہیں ہے۔ اللہ احد ہے وہ، اللہ الصمد ہے وہ، لم یلد ہے وہ، لم یولد ہے وہ، ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہ۔ ان سچائیوں پہ پردے ڈال رہے تھے لوگ۔ یہ پردے کس طرح پڑ رہے تھے؟ کیسے کیسے خدا مانا گیا تھا؟ دکھاؤں لوگوں کے خداؤں کو؟ ایک ملت اور مذہب کا خدا ایسا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا ہے، اور خدا اتنا کمزور ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو کشتی میں زیر نہیں کر پاتا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک مذہب و ملت ایسا ہے جو خدا کے بندے اور پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ ایک مذہب و ملت ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، خدا کا ہمسر کہتا ہے، خدا بھی کہتا ہے،
اور خدا اپنے بیٹے سے قربانی بھی مانگتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھوا کر کے اس کی امت کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس طرح سے بھی خدا کو مانا جا رہا ہے۔ ایسے خدا کا تصور بھی روبہ عمل ہے۔ جہاں اس طرح کی غلط معتقدات تھے، اس میں ضروری تھا کہ پیدا کرنے والے کی پہچان کروائی جائے، رزق دینے والے کی پہچان کروائی جائے، زمین پہ رہنے کی نعمت دینے والے کی پہچان کروائی جائے، بے شک آسمان کو لاجوردی شامیانہ بنانے والے کی پہچان کروائی جائے، خدائے یکتا کی پہچان کروائی جائے۔ اور یہ پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دھڑ کی بازی لگا کر کے کروائی۔ بے شک اس ماحول میں ایک صاف ستھرا عقیدہ سامنے آیا، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا بیٹی بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے ارادوں میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، سب کا وہی مالک و مختار ہے، زندگی کا مالک وہ ہے، بندگی کا مالک وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، اچھی بری تقدیر کا مالک وہ ہے، بخشنے کا مالک وہ ہے، سزا دینے کا مالک وہ ہے۔ بے شک یہ ہے اسلام کا وہ بے میل عقیدہ، جس عقیدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اس خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے اندر رکھا کہ آج اس کا سکہ رائج الوقت ہے، اور دنیا کے ہر کونے سے ہر ایک منٹ بھی نہیں گزرتا ہے، لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا غلغلہ مسجدوں کے مینارے سے بلند ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس مستحکم عقیدے کو 1400 برس پہلے مکے کی چٹانی سرزمین پر نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔ حضرات، جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ دو کچھ لو، سال بھر ہمارے بت خدائی کریں گے، سال بھر تمہارا خدا خدائی کرے گا، تو حضور نے اپنے رب کے ماتحت ہونے کی وجہ سے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ سورہ کافرون آ گئی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اے منکرین حق، اے صداقت پہ پردہ ڈالنے والوں۔ کافر کا مطلب صرف عقیدہ حقہ سے انکار کرنا نہیں، کافر کا مطلب سچائی پہ پردہ ڈالنے کا بھی ہے، سچائی کو چھپانے کا بھی ہے، سچائی کو صرف نظر کرنے کا بھی ہے۔ سب سے بڑی سچائی رب العالمین ہے، سب سے بڑی سچائی اس کا مشن ہے، اس کا پیغام ہے، اس کے پیغمبر ہے۔ سب سے بڑی سچائی اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت اور عقیدہ آخرت۔ مضبوطی کے ساتھ انسانوں کے دل و دماغ میں اس عقیدے کو رچانا اور بسانا ضروری تھا۔ قرآن کا تیور دیکھیے، کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، اے منکرین حق، اے صداقت عظمیٰ پہ پردہ ڈالنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، معبودان باطل کی، جن کی عبادت تم کر رہے ہو، اور تم ہرگز میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ تو جب معاملہ یہ ہے تو مصالحت کا تو کوئی سوال عقیدے کے معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا، بے شک کوئی صلح عقیدے میں نہیں ہو سکتی، اور بڑی سختی کے ساتھ کفر کی تردید کی جائے گی، شرک سے براعت کا اظہار کیا جائے گا۔ تم اگر راستہ نہیں چھوڑتے ہو برائی کا، راستہ نہیں چھوڑتے ہو بدعقیدگی کا، تو صفائی کے ساتھ سن لو، لکم دینکم ولی دین، بے شک تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہاری راہ تمہارے لیے، ہماری راہ ہمارے لیے۔ آج کل اس ڈیموکریٹک ملک میں اس آخری آیت کی بھی تعبیر و تشریح کچھ لوگ اپنے مفادات دنیاوی کی بنیاد پر بے شک قرآنی تعبیرات سے الگ ہٹ کر کرتے ہیں، حق ہے۔ اور کہتے ہیں صاحب دیکھیے اسلام نے کیا رواداری پیش کیا ہے، بھائی کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں، جھگڑا کس بات کا؟ یہ رواداری اس آیت سے ثابت کی جا رہی ہے، اس آیت سے رواداری ثابت نہیں ہوتی، اس آیت سے کفر سے بیزاری ثابت ہوتی ہے۔
کفر کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک مضبوط اور چٹانی عقیدہ ملتا ہے. یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ تم جیسے چاہو حرام کا کام کیے جاؤ، جیسے چاہو شرک کیے جاؤ، جیسے چاہو کفر کیے جاؤ، ہم کو کیا مطلب، تم اپنے راستے پہ رہو، ہم اپنے راستے پہ. جی نہیں، یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اے اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے والوں، اے اپنے کو بربادی کی راہ پہ لے جانے والوں، اے مسافرین ضلالت، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے غمخوار ہیں، ہم تمہارے مسیحا ہیں، ہم تمہاری نیکیوں کے لالچی ہیں. ہم زندگی بھر تم سے مخالفت نہیں کریں گے، مگر تمہارے اس عقیدے کی مخالفت ضرور کریں گے جس عقیدے کی بنیاد پر ہم تمہیں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بے شک. لکم دینکم ولی دین. تمہاری راہ تمہارے لیے نہیں سدھر رہے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں جا رہے ہو. مگر رہ گئی بات سدھارنے کی، تو ہمارا دین ہمارے لیے ہے نا، تو ہمارا دین ہم سے کہتا جو ہے وہ ہم کریں گے، تب تو ہمارا دین ہمارے لیے ہے. تو ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ تامرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بھلائیوں کا پیغام دیتے رہو، بے شک. تم برائیوں سے کائنات کو روکتے رہو. چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو اس کے خلاف بھی مبلغ بن جاؤ، عمل کی برائی ہو اس کے خلاف بھی مبلغ بن کر کائنات عالم کے انسانوں کو صالحیت کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہو. بے شک. تو دین تو ہمارا یہ ہوا نا. کفر سے بیزاری کا اظہار کرو، یہ ہمارا دین ہے. کفر سے براءت کا اظہار کرو، یہ ہمارا دین ہے. شرک سے اجتناب کرو اور انسانی سماج کو بھی شرک سے بچاؤ، یہ ہمارا دین ہے. بدعت و ضلالت سے بچو اور بچاؤ، یہ ہمارا دین ہے. کفر کے مقابلے میں اسلام پیش کرو، یہ ہمارا دین ہے. شرک کے مقابلے میں ایمان پیش کرو، یہ ہمارا دین ہے. بدعت کے مقابلے میں سنت پیش کرو، یہ ہمارا دین ہے. برائی کے مقابلے میں بھلائی پیش کرو، یہ ہمارا دین ہے. بے حیائی کے مقابلے میں شرافت اور حیاداری پیش کرو، یہ ہمارا دین ہے. تو ہم تو اپنے دین کی بات کریں گے، اور اگر اس دین کی بات بری لگتی ہے اور برے عقیدے پر چلنے کے لیے ایک سماج تیار ہے تو ہم اس سماج کی برائی نہیں چاہتے، مگر وہ سماج جس کی وجہ سے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، اس زہریلے سانپ کو لاکھ سماج چاہے کہ یہ سانپ ہمیں ڈس رہا ہے، ڈسنے دو، ہم اس سانپ کا پھن ضرور کچلیں گے. اور تم لاکھ ہمارے دشمن بنو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. تمہیں راہ ہدایت پہ لے جانے کے لیے لکم دینکم ولی دین میں جو ہمارا دین ہے، ہم اس دین کی تلوار لے کر کبھی کفر کا گلا کاٹیں گے، کبھی شرک کو تہ تیغ کریں گے، اور کبھی بدعات کے سینے میں خنجر پیوست کریں گے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. بہت ہی باریکی کے ساتھ آپ بات کو سمجھیے گا، یہ بنیادی عقیدے کی بات ہے. بہت خوب. اب کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ بے شک.